अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी आपके सामने हूँ नए प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले तो ये कहना है कि बहुत सारे लोग शिकायत फिर करने लगे हैं कि जी आवाज़ स्लो आती है। मैं तो अपनी जी जान से बात करता हूँ और मैं अपने टेलीफोन पे 100 बार सुन चुका हूँ एवरीथिंग इज़ लुक लाइक ऑल राइट। तो मुझे नहीं पता, आप अपना फ़ोन चेक करें कि मे बी देयर इज़ सम प्रॉब्लम। एनीवे, मौजूद तो यकीनन फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग एंड वट एवर यू गाइस कॉल्ड। और मैं सबसे पहले उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मुझे कर्ज किया और मेरे ख्याल से एग्री नहीं किया, और बहुत कैसे अल्फाज कहूँ मैं जो इस्तेमाल किए। इख्तलाफ करने में कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। थोड़ा सा मैनर हो जाए तो बहुत अच्छा है कि माँ बहनों तक और बेटियों तक बातें लेकर जाएं हम। इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि माशरे में इंतशार कितने बड़े पैमाने पर है। इश्ताल, नफ़रत, गुस्सा एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इन सियासतदानों ने फैलाया, मगर इस इश्ताल गुस्से से हक़ाइक़ नहीं तब्दील हो जाते कभी भी। आप वो गुस्से को दबा कर ये जो सच्चाइयाँ हैं ज़मीन की, इन्हें समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और फिर अच्छे फैसले कर सकते हैं। वरना ख़ानदान, माशरे सब तबाह हो जाते हैं इस गुस्से में, इस नफ़रत में, इस इश्ताल में। मैं अपनी बात पर अब भी कायल हूँ। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि खान साहब 2/3 अक्सरियत से हार जाएँ, मगर खान साहब अगर 2/3 अक्सरियत से जीत रहे हैं तो मुझे एहतराम भी करना चाहिए। ये है जमहूरियत, ये है पेशेंस, ये है तहम्मुल, ज़ब्त, सब्र, बर्दाश्त के अगर वोट से मुकाबला है तो वोट से मुकाबला होगा। और फिर आइन से हट के, कानून से हट कर जो पहले माजी में होता रहा है वो अब इमरान खान के साथ भी होना ज़रूरी है। जैसे मैं साफ कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून का जो इश्ताल, गुस्सा, नफ़रत है वो बिल्कुल वही है जो वो मुशर्रफ के वक्त थी कि छोड़ना नहीं है। और फिर जो हुआ सब ने देखा। अगर नवाज शरीफ के फ़ैसले में गलती हुई थी या ब्लेंडर हुआ था या बदनीयती हुई थी तो इमरान खान के साथ भी अब वही होना चाहिए। मतलब वो है ना कि जिसको चाहा है शिद्दत से चाहा है फराज, टूटा नहीं है सिलसिला दर्द की जंजीर का। कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है, आदतें बदलनी नहीं है। पुराने माजी के जो नफ़रतें, दुश्मनियाँ हैं, लाकानूनियत है, उसी के साथ रहना है। मैं कहता हूँ ना, ये शरीकों की लड़ाई है जो इस खित्ते में आम है, जिसमें घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपने नज़रिए से आप लोगों के दबाव में या अपने ख़ानदान के, अपने घर के दबाव में या किसी को खुश करने के लिए या 200-400 व्यूज़ कम और ज़्यादा करने के लिए मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता। मैं आज भी कल वाली बात पर कायम हूँ कि देखें, इस पूरे मामले को आइन की रोशनी में जाकर समझना होगा कि आइन क्या कहता है। आइन में अब तो मैंने जो कल कहा था वो बड़े बड़े कानूनदान कह रहे हैं कि क्या आइन में गुंजाइश है कि किसी फॉरेन फंडिंग के नाम पर आप किसी पार्टी को ख़त्म कर दें, किसी को नाअहल कर दें और तालियां बजाएं। अदालत क्या फ़ैसला करेगी? अदालत का फ़ैसला तो देखिए मैं आपको भी पेशगी बता दूं। वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर नज़ीम सैयद, और फ़ौज उन्हें बहुत पसंद करती है और वो फ़ौज को बहुत पसंद करते हैं। मगर उन्होंने कल एक छोटा सा नोट लिखा है कि फ़ैसला सबको पता है, तुम लोग क्यों पागल होते हो कि फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा, उसे संभाल के रख लिया जाएगा दाखिले दफ्तर करके। और खान साहब को जैसे बाकी पार्टियों को उसकी औकात याद दिलाई जाती है कि जब खान साहब की सरिश्त बाहर आएगी तो उन्हें दिखाया जाएगा हुजूर ये रखा हुआ है, खामोशी से घर बैठे हैं, आराम से सियासत करें जो जो करनी है और जब तक करवानी है। तो फैसला तो यही होना है कि ये अदालतें, वो एक शेर भी मैंने याद नहीं रहा मुझे, कि इन अदालतों के फ़ैसले तो इनके माथों पे लिखे हुए हैं ना, सबको पता है कि क्या होगा। और ये पार्टियां ढोल बजाती रहें, नाचती रहें, गाती रहें। इसमें जो सीरियस बातें हैं देखें उस पर गौर करें। ये तो बहुत बात की बात है कि पार्टी तहलील होगी, पार्टी नहीं, पार्टी एक ही शर्त पर तहलील हो सकती है कि अदालत में, वो भी एक बाइंसाफ़ अदालत में जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करती हो, कि वहाँ ये साबित कर दिया जाए कि ये फ़ॉरेन फंडिंग लेकर मुल्क की सलामती, बका
اور اس کی انٹیگریٹی اور اس کا جغرافیہ جس میں سب شامل ہے کہ اس کے خلاف کام کر رہی تھی پارٹی. نہیں، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میں عمران خان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں انہیں اتنا نہیں جانتا، 3-4 بار ہی ملا ہوں گا، انٹرویو کیا ہوگا، مگر میں اس میں درجن بھر جو وزیر ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں ان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے مجھ سے زیادہ کنسرن ہوگا ان کا، مجھ سے زیادہ محب وطن ہے وہ، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو معاملات دیکھنے کے ہوں گے کہ خان صاحب نے ابھی کہا ہے کہ سرٹیفکیٹ جو کل سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور حلف نامے میں فرق ہے. میں نہیں سمجھتا. میں جس سسٹم میں رہتا ہوں سرٹیفکیٹ اور حلف نامہ ایک ہی بات ہے. یہاں اوتھ جو ہے اتنا عام نہیں ہے ہر بات میں. یہاں سرٹیفکیٹ اگر میں ایک ڈاکومنٹ پر سرٹیفکیٹ کر کے دیتا ہوں کہ میرا سی پی اے جو ہے اکاؤنٹنٹ کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے اس کمپنی کی طرف سے، اس پارٹی کی طرف سے، اس فرد کی طرف سے کہ ہاں کہ مائی بیسٹ نالج اینڈ بلیو کہ یہ سب کچھ درست ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں تک مجھے پتہ ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ درست ہے. نہیں، ان مائی بیسٹ نالج اینڈ مائی بلیو اس کا ٹوٹل مطلب یہاں آ کے مجھے یقین ہے اور میں پورے اس کے نالج کے ساتھ جانتا ہوں کہ یہ درست ہے. تو یہ اپنی ٹرانسلیشنز اگر انگریزی کی بھی کرنی شروع ہو جائیں اپنے فائدے میں تو یہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اب خان صاحب اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی حامد خان جیسے بہت بڑے بڑے جو قانون دان ہیں، آئین دان جنہیں کہا جاتا ہے آئینی ایکسپرٹ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر فائنینشیل ایڈوائزر نے ان کو غلط ایڈوائز دی تو اس میں خان صاحب کو تو قصور نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. میں 5 سی پی اے سے بات کر چکا ہوں جو کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ جب میں اپنے ٹیکس ریٹرن بنوانے جاتا ہوں تو سی پی اے ہائر ہی اس لیے اکاؤنٹنٹ کیا جاتا ہے کہ اسے قانونی باتیں پتہ ہوتی ہیں ٹیکس کے حوالے سے. تو وہ اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہتا ہے حضور یہ دیکھ لیں اس میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب وہ سائن میں نے کر دیے تو ٹوٹلی آئی ایم دا رسپانسبل پرسن. جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے سی پی اے اکاؤنٹنٹ رسپانسبل نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے. اور پھر جو اس سے بھی بڑی بات ہے جو بہت خوفناک ہے میرے نزدیک، مگر اس سے پارٹی نہیں تحلیل ہوتی، خاص صاحب تحلیل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اسکروٹنی کمیٹی میں 1400 نام انہوں نے ہی دیے تھے، جو میڈیا رپورٹس ہیں جو پہلے سے چھپی ہوئی ہیں اور ان کے بیان حلفی بھی بہت سو کے موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چیریٹی شوکت خانم کو کی تھی، ہم نے سیاسی مقاصد کے لیے نہیں دیا تھا، ہم نے تو کبھی ایسا کوئی فنڈ دیا ہی نہیں. اور پھر کچھ لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے چندہ دیا امریکہ سے بیٹھ کے، برطانیہ سے، انہیں پاکستان میں سرکاری سطح پر مراعات فراہم کی گئیں، کسی کو ہوٹل بنانے کی اجازت دی گئی، کسی کو دوسرے کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی. اور پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ کے الیکٹرک جو بدماشی کرتی رہی، لوگ مرتے رہے ان 4 سالوں میں، اور وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑ کے کہہ دیتے تھے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، کہ $2 ملین لے کر $1 بلین کا فائدہ پہنچایا گیا اور ساری اس کی چیزیں صاف کر دی گئیں جس پہ شور پڑا ہوا ہے. مگر یہ بھی آئین کے حوالے سے پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. اور جو ثابت ہو جائیں گی، جو نظر آ رہا ہے، دور سے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے فائدہ پہنچایا، وہ خان صاحب جو قانون انصاف کی بات کرتے ہیں، جو چوری کے ڈکیتی کے خلاف ہیں، جو لوٹ مار کے خلاف ہیں، منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں، یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے جو ہندوؤں کے نام آئے ہیں اور دیگر افراد کے آئے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فارنر ہوں، وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں ان میں سے آگے نا کہ کوئی ڈاکٹر ہیں پاکستانی، ڈاکٹر ناصر امریکہ میں ہی، ان کی بیوی انڈین ہندو ہے. تو وہ جو تعویلات اب دی جا رہی ہیں وہ بہت سی غلط بھی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور جو پی ٹی آئی دے رہی ہے وہ بھی غلط ہے. مگر اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے کہ مسلم لیگ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے قائد کو غلط فیصلہ دیا گیا تھا، اس لیے اب یہ بھی غلط فیصلہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. مطلب توازن نہیں ہے. آج جو نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ آج عمران خان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان نے جو اور بہت ساری مسٹیکس کی ہوئی ہیں
ان پہ نگاہ کیجئے اور اس سلسلے کو روکیے، آئندہ کے لیے روک لیے، ورنہ یہ عدالتیں بھی استعمال ہوتی رہیں گی، آپ بھی استعمال ہوتے رہیں گے، اور بڑی معذرت کے ساتھ خوشیاں منا لیں. آپ 15 روپے کم ہوئے ہیں ڈالر پہ، 230 کا ہو گیا، 228 کا اور 225 کا. نہیں، یہ جو قیاس بڑھ رہا ہے یہ آپ کو کہیں اور لے کر جا رہا ہے. اچھا، پھر جو دلچسپ ترین بات ہے جس پہ ابھی تک کسی کی نگاہ نہیں ہے، میں کانسٹیٹیوشنل لائر نہیں ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے اور لاجک کہتی ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ انتخابات کو آگے بڑھانے اور قومی حکومت بنانے میں استعمال ہوگا. جب یہ عدالت لے کے جائیں گی، آبلیگیشن کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ڈکلیریشن لے کر جانا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کابینہ کی مرضی ہے کہ وہ لے کے جاتی ہے کہ نہیں جاتی، کہ یہ کارروائی کی جائے کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں. تو یہ جا کر یہ کہیں گے کہ جناب یہ کسی پارٹی جس پر غداری کے الزامات ہیں، آئین چکنی کے الزامات ہیں، فارن فنڈنگ کے الزامات ہیں، اسے الیکشن میں جب تک فیصلہ نہ آ جائے روکا جائے حصہ لینے سے. دوسری طرف سے آئے گا کہ جناب جب تک اگر عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے یا تو ہمیں الیکشن میں اجازت لینے کی حصہ دیا جائے، اجازت ملے حصہ لینے کی، یا یا انتخابات روکے جائے. اور پیچھے جو گیم کھیل رہے ہیں وہ یہی گیم کھیل رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. اچھا دیکھیں، الیکشن تو مجھے کہیں دور سے نظر ہی نہیں آتے، گو کہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہے کہ اگر ہوگا اعلان تو اسی اگست کے مہینے میں ہوگا اور نومبر تک انتخابات ہوں گے. نہیں ہوگا تو پھر بہت عرصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نفرت، اس غصے، اس اشتعال، اس مایوسی سے آپ کیا نکالیں گے الیکشن کر کے؟ کوئی مانے گا؟ بہت بڑی اکثریت لے آئے، خاصا مان لیتے ہیں، یا نون بہت بڑی اکثریت لے آئے، باقی پارٹیاں مانیں گی اور باقی لوگ مانیں گے. جو آپ لوگوں میں غصہ، نفرت، اشتعال ہے، جس کا مظاہرہ کل میرا ایک چھوٹا سا پروگرام اس پہ کیا گیا ہے، اگر انتخابات خان صاحب جیت گئے تو آپ مان لیں گے. ایسی دوسری طرف لوگ ہیں آپ کی پارٹیوں میں بھی کہ اگر آپ جیت گئے تو دوسرے والے مان لیں گے. ان کی زبان آپ سے زیادہ لٹک رہی ہے. I'm sorry، جو سچائی ہے وہ بیان کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے غلطیاں تو بہت بڑی بڑی کی ہیں اور انٹینشنلی کی ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، کیونکہ اس ملک میں سب کو پتہ ہے کہ طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے اور کوئی اس کی اخلاقیات نہیں ہے، کیونکہ دولت مند کی، طاقتور کی اخلاقیات ہی اس معاشرے میں اخلاقیات ہے. یا یہ اشرافیہ آپس میں لڑے تو ایک دوسرے کی اخلاقیات اچھالتی ہے، آپ نہیں اچھالتے. خان صاحب کی بہت ساری حرکتیں، مطلب وہ غیر ان ہیومن جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے میرے نزدیک. اگر آپ سب نے قبول کی ہیں، اور وہی حرکتیں جو خان صاحب نے کی ہیں وہ کسی غریب آدمی نے آپ کے محلے میں کی ہوتی تو آپ تماشا لگا دیتے، اسے محلے سے نکال دیتے، ان کا جینا حرام کر دیتے، انہیں خودکشیوں پہ مجبور کر دیتے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر فیصلے ہوں، آپ کی مرضی کے مطابق ہوں، تو وہ صرف آپ غریبوں کے لیے کرتے ہیں. جو طاقتور اشرافیہ ہے، جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا، لوٹ لیا، اور خان صاحب کے ساتھ اکثریت وہی ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ قانون، انصاف کی بالادستی کے لیے کام نہیں کریں گے، میرٹ کے لیے کام نہیں کریں گے، ریاستی اداروں کے استحکام کے لیے کام نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جو رویہ آپ کا ہے، جیسے کل آپ نے دکھایا میرے پروگرام پر، اگر یہ رویہ اس کی بنیاد پہ فیصلے ہونے تو پھر جنگل میں اور ایک انسانی معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے. جنگل کے بھی کچھ مینرز ہیں، ان کی بھی کوئی اخلاقیات ہیں، ان کی بھی کوئی موریلٹی ہے، آپ کی تو نہیں نظر آتی. دیکھیں، آپ کو بس ایک بات یاد رکھنی ہے، جب تک آپ اس نفرت کا، اشتعال کا شکار ہیں، وہ قوتیں جنہوں نے یہ سارے تماشے لگائے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ حب الوطن رہیں گی، وہی پرویل کریں گی. اس ساری جو گندگی نظر آتی ہے، اس میں جو اصل ذمہ دار ہیں، جو اس الیکشن کو لوٹتے ہیں، لٹواتے ہیں، غائب کراتے ہیں، مرواتے ہیں، ان کے خلاف تو آپ ایسے نہیں بولتے. غور کیجیے گا میری باتوں پہ. انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.